बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका होस्ट आफ्ताब नज़ीर। आप देख रहे हैं जूम मीडिया। वेलकम बैक आफ्टर सो लॉन्ग। जी जनाब, जूम मीडिया के साथ हम फिर हाजिर खिदमत हैं और हमारे साथ इस वक्त पाकिस्तान के जानी मानी तालीमी शख्सियत जो कि खुद एजुकेशनिस्ट भी है, माहिर तालीम भी है, आपके मुख्तलिफ पाकिस्तान भर में इदारे भी हैं, हज़ारों शागिर्द भी हैं और दीनी व असली तालीमी इदारों में आपके बच्चे ज़ेर तालीम भी हैं और आपके स्टूडेंट्स इस वक्त असातिज़ा भी हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स का जो बढ़ता हुआ रुझान है खुदकुशियों की तरफ। और हाल ही में लाहौर की एक जामिया में एक स्टूडेंट ने छलांग लगाई, एक बच्ची जो कि मेडिकल की स्टूडेंट थी और उसने अपनी जान दे दी। ये वाक़यात क्यों हो रहे हैं, इन वाक़यात की वजूहात अवामिल क्या है, इसका सद्दबाब और रोकथाम किस तरीके से होगा, किस पर ये जिम्मेदारी होती है, ये सब जानते हैं हम मारूफ एजुकेशनिस्ट, कॉलम निगार, सहाफ़ी, आलिम दीन, माहिर तालीम जनाब नौफल रब्बानी साहब से। रब्बानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें वक्त दिया। खबर यकीनन एक अफसोसनाक खबर आपने भी सुन रखी होगी कि एक बच्ची जिसने यूनिवर्सिटी में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। क्या वजूहात है इसकी? बहुत शुक्रिया आफ्ताब नज़ीर भाई। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहले तो मैं उन ख़ानदानों के साथ ताज़ियत करता हूँ। अवैस सुल्तान नामी एक तालिब इल्म ने ख़ुदकुशी की और फिर फ़ातिमा नाम की एक तालिबा ने जो है अभी ख़ुदकुशी की है। आप इस रुझान को देखें आदाद व शुमार के एतबार से तो बहुत ख़तरनाक हैं। 2017 से 19 तक ये तकरीबन 70 के करीब बच्चों बच्चियों ने ख़ुदकुशियाँ की हैं, अखबारात में जो रिपोर्ट हुई हैं। इसी तरह आप देख लें कि उसके बाद 2019 से 20 तक की जो आदाद व शुमार हैं, जो अखबारात से जिनकी खबर आई है, जिनकी खबर नहीं आई या जो रिपोर्ट नहीं हुए या जो रजिस्टर नहीं हुआ, वो उसके अलावा है। ये तकरीबन 2300 तादाद है और इन 2300 बच्चे बच्चियों ने तालीमी इदारों में खुदकुशी की। सारे तालीमी इदारों से नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद तालीमी इदारों से है। और इसमें कहा यह जाता है कि ये जो 2300 लोग जिन्होंने अपनी जान ले ली है, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर ली है, इनकी उम्रें 19 साल से लेकर 30 साल तक थी। यानी ये हमारी कौम का सरमाया और हमारा क्रीम, हमारी मुस्तकबिल और हमारा सरमाया जो है वो यूँ रहेगा गया है। तो इसकी वजूहात के बारे में आपने पूछा है, तो मैं आपसे यूँ अर्ज़ करूँ कि जब आप तालीम को समाज, तमद्दुन, तहज़ीब, रिवायात, अखलाकियात, मज़हब, रूहानियत से काट देंगे, इन सब को अगर हम एक लफ्ज़ में समझाना चाहें तो वो है तरबियत। जब तालीम को आप तरबियत से काट देंगे, खाली तालीम रह जाएगी, सुक्की तालीम रह जाएगी, निरी तालीम रह जाएगी, फिर ऐसे वाक़यात जन्म लेंगे। और इसकी आपने वजूहात के हवाले से जो बात किया, तो इसकी कुछ बड़ी बड़ी वजूहात हैं जिनके ऊपर हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है। अगर हमने बर वक्त उनका तदारुक नहीं किया तो फिर ये मसाइल ज़्यादा गंभीर हो सकते हैं। जैसा कि पहली तो वजह यह है कि जो तालीमी दबाव है, स्टूडेंट के ऊपर गैर ज़रूरी तालीमी दबाव डाला गया है। उनको कहा गया है कि अगर तालीम नहीं है तो फिर तुम्हारी ये ज़िंदगी फजूल है। फिर तालीम वालिदैन की ख्वाहिश है मेरी बेटी डॉक्टर बने, मेरा बच्चा इंजीनियर बने, तो वो ख्वाहिश के मुताबिक पढ़ रहे हैं। मतलब वो ख्वाहिशात की जो ताबेदारी है, उसमें वो अपने बच्चे की ज़िंदगी दाव पे लगा रहे हैं। और गैर ज़रूरी जो दबाव है, तालीमी दबाव, उसके अंदर नंबर्स की गेम है। अब इतने नंबर लेने हैं, कज़न ने इतने ले लिए, फ़लाँ ने उतने ले लिए, आपने इतने नहीं लिए तो नाक कट जाएगी, आपने इतने ना लिए तो स्टैंडर्ड हमारा जो मेंटेन स्कॉलरशिप कर रहे हैं और आप नीचे रह गए हैं, ये हो जाएगा जी। तो ये चीज़ें जो तालीमी दबाव है कि भाई आप फर्स्ट क्यों नहीं आए, आपने ग्रेड इतने लेने हैं, ये लेना है, वो लेना है, तो ये जो गैर ज़रूरी तालीमी दबाव है, ये बच्चों को स्ट्रेस में डाल रहा है, बच्चों को डिप्रेशन का शिकार कर रहा है। बच्चे इससे अपनी ज़िंदगियों से तंग आ चुके हैं। इसके साथ साथ जो है वो एक बड़ी वजह ख़ानदानी और समाजी रवैये हैं। हमारे ख़ानदानों के अंदर वालिदैन इस बात को बच्चों को घोल कर पिलाते हैं कि भाई अगर तुम्हारे इतने नंबर ना आए तो फिर जो है हर चीज़ फजूल है, हमारी नाक कट जाएगी, हमारी से। तो वालिदैन की इज़्ज़त बचाते बचाते बच्चे बेचारे अपनी जान गंवा देते हैं, जान से हाथ धो बैठते हैं। फिर यह है कि हम इसके साथ साथ बच्चों की ज़हनी सेहत का ख्याल नहीं रखते। अब बच्चों को दबाव है उनके ऊपर, नंबर लेने हैं, आगे बढ़ना है, ये करना है, वो करना है।
اب اس میں جو ہے وہ ذہنی صحت کا خیال نہیں رہتا کہ بچہ کس کنڈیشن میں آ گیا. ہاسٹلز میں بچے رہ رہے ہیں, ہاسٹل کے اندر ماحول کیا ہو رہا ہے, تربیت ہے نہیں, روحانیت ہے نہیں, تلاوت کا اہتمام نہیں ہے, ذکر و اذکار کا اہتمام نہیں ہے, بچے اکیلے رہ کر تنہائی کا شکار ہو جاتے ہیں, ان کی ذہنی صحت متاثر ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے اس بات کی کہ بچے جو ہیں وہ خودکشیوں کی طرف آ رہے ہیں. پھر اس کے اوپر جو اگلا جو ایک پہلو ہے بڑا خطرناک ہے, وہ اساتذہ کا اور ادارے کا رویہ ہے. ادارے کو فیس چاہیے کیونکہ تعلیم کو ہم نے بزنس بنا دیا ہے. تعلیم ایک منافع بخش کاروبار ہے, جبکہ ہماری روایت میں, ہمارے سماج میں تعلیم جو ہے وہ عبادت تھی, انبیاء کا کام تھا. تو یہ جو کہنے یہ جو آج کل اسکولز او لیولز اے لیولز اور 50-50 ہزار فیسز اور 2-2 لاکھ ہے کہ ایک سیمسٹر کے, مطلب یہ کم سے کم, میں آپ کو بتا رہا ہوں 2.5 لاکھ روپے سیمسٹر کا کم سے کم. جی, یہ یونیورسٹیز اور یہ جو عصری ادارے لے رہے ہیں, یہ بزنس کا گھن چکر ہے جی, جس کے اندر ہماری قوم, ہماری نسل, ہمارا سرمایہ, ہمارا مستقبل پس رہا ہے. پھر اساتذہ کے جو رویے ہیں کہ اگر آپ کو اچھے مارکس آئیں گے, اب آپ چونکہ نمبروں کا نمبر آپ نے لینے, وہ آپ پڑھ کر لیں, وہ آپ جو ہیں نقل مار کر کے لیں, وہ آپ کوئی اور غیر اخلاقی حرکت کر کے. اساتذہ کی تربیت کے لیے میں بھی یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا پروگرام سے پہلے کہ وہ بچہ جس نے خودکشی کی ہے اس نے 52 ٹائمز اپنے استاد سے معافی مانگی. جی, یہ بہت اہم ہے, اور یہ تو رپورٹ ہو گیا ہے, ورنہ باقی جو بچوں نے خودکشیاں کی ہیں ان کے ساتھ اساتذہ نے کیا کیا ہے. مثلا نمبروں کے لیے ان کے کردار تک پر آ جانا, نمبروں کے لیے ان کو اپنے ساتھ بچوں کا جنسی استحصال. بھاولپور یونیورسٹی, جی, یعنی ایک موبائل سے ہزاروں ویڈیوز نکل رہی ہیں. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہے آر پیپ پہ. جی, وہ جو یہ ساری جو اساتذہ کا رویہ ہے, تو یہ بہت بڑی وجہ بن رہا ہے کہ اگر نمبر چاہیے تو یہ کام کرنا ہوگا, میری یہ خواہش پوری کرنی ہوگی. پھر اداروں کا فیس نہیں آئی, چلو جی آپ کو نکال دیا. یہ اب فیسوں کی قسمیں اتنی کر دیں, ایجوکیشن فی, اور یہ فلانا ڈے, اور یہ فلانا ڈے, اور یہ جو ہے ٹیوشن فیس, اور یہ جو ہے یہ کچھ ڈیز فلانا ڈے. یعنی ایک پیسوں کی کمائی کی مشین اور چکی بن گئے ہیں. اور آپ نے بکس بھی وہیں سے لینی ہے, یونیفارم بھی وہیں سے لینا ہے, اور انہی کی کینٹین سے کھانا ہے, کینٹین لینا ہے, یہ ساری چیزیں. پھر اس سب کے باوجود بھی جو اگلا نفسیاتی جو وجہ ہے وہ ہے غیر یقینی مستقبل. جی, یعنی بچہ ہماری یونیورسٹی کے بچے کو نہیں پتا اس سے آگے کیا بننا ہے, آگے نوکری ملے گی نہیں ملے گی. روزانہ اخبار میں آ رہا ہے کہ اتنی ویکینسی آئی, 2 ویکینسی آئی, 8 ویکینسی آئی, 50 ویکینسی آئی, 1 لاکھ درخواست آ گئی, 50,000 درخواست آ گئی. اب یہ جو اب وہ پڑھ رہا ہے, ماں باپ نے اس پہ خرچہ کیا ہے, اور وہ چاہتا ہے کہ یہ خرچہ واپس آئے. وہ تو کیا کرے گا, وہ جب جاتا ہے تو اس کا مستقبل غیر یقینی ہے. اس کو آگے اپنا مستقبل جو ہے وہ یعنی بالکل سیاہ نظر آ رہا ہے اس کو, اس کے سامنے. تو یہ ساری چیزیں نفسیاتی طور پہ بچوں عمران صاحب, ہم وقت کی قلت ہے, ہم تھوڑا حل کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتلائیے, اگر ہم موازنہ کرتے ہیں عصری اداروں کا, جامعات کا, یونیورسٹیز کا دینی مدارس سے, کیونکہ بہت سارے لوگ دینی مدارس کے بارے میں بھی بڑے متفکر ہیں, انہیں لے کر بہت انہیں فکر دامنگیر ہے, جبکہ دوسری طرف فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر شاہ صاحب نے فرمایا کہ اگر میرا بس چلے, انہوں نے کچھ اداروں کے نام بھی لیے, پورا پاکستان اس طرح سے مدارستان بن جائے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے, اور اگر موازنہ اور تقابل کرے, اس پہ آپ کا پوائنٹ آف ویو 1 سے 2 منٹ میں چاہتا ہو. سر یہ ہے کہ اول تو ہم یہ تقابل بنتا نہیں ہے, کیونکہ عصری اداروں کے پیچھے پوری ریاست کھڑی ہے, پورا سسٹم کھڑا ہے, پورا سماج کھڑا ہے, آپ کی بین الاقوامی ادارے کھڑے ہیں, آپ کی NGOs کھڑی ہیں, اس کے متبادل مدرسہ کھڑا ہے, اور اس کے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے. حتیٰ کہ ہماری حکومتوں کا بھی رویہ مدارس کے ساتھ بسا اوقات بالکل جو ہے وہ سوتیلا ہو گیا. ہماری رجسٹریشن نہیں کی جا رہی. رجسٹریشن کے مسائل تو حل ہو جائیں گے نا, 26ویں آئی ڈی ترمیم جب ہوں گے کیوں نہیں حل ہو رہے ہیں؟ ہم کیا مطلب ہے کہ باہر سے آئے ہیں, پر یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پہ پھر کبھی بات کر لیں گے. فیلڈ مارشل صاحب نے, سید عاصم منیر شاہ صاحب نے جو بات کی ہے کہ انہوں نے اس میں میرے مادر علمی کا بھی نام لیا ہے, دارالعلوم کا نام لیا ہے. تو آپ دیکھیں کہ ہمارا دارالعلوم کراچی سے فارغ وہاں سے, یعنی جو مفتی تقی صاحب ہیں وہ آپ کے استاد یہ ہمارے استاد ہیں, انہوں نے ہمیں بخاری شریف پڑھائی تھی.
مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو وجوہات میں نے آپ کو بتائی ہیں اس میں سے ایک وجہ بھی میرے مدرسے میں نہیں ہے. میرے مدرسے میں ایک بھی خودکشی کا کیس نہیں رپورٹ ہوا ہے. واقعی نہیں ہوا ہے, آپ دکھا نہیں سکتے. الا ماشاء اللہ استثناء تو ہر جگہ ہوتی ہے. یعنی مدارس کی تاریخ میں ہمیں خودکشیاں نہیں ملتی. خودکشی نہیں ملے گی آپ کو, اساتذہ کے ساتھ لڑائی نہیں ملے گی, اساتذہ کی بے حرمتی نہیں ملے گی, بے توقیری نہیں ملے گی, وہاں پر آپ کو غیر ضروری تعلیمی دباؤ نہیں ملے گا, وہاں آپ کو نمبروں کی دوڑ نہیں ملے گی, وہاں پر آپ کو نمبر نہ لینے پر ایک بڑی وجہ یہ ہے آفتاب بھائی کہ طالب علم کو یہ بتا دیا جاتا ہے یونیورسٹی اور کالج کے کہ اگر تم فیل ہو گئے تو تمہاری زندگی ختم. ہمارے ہاں جو فیل ہو بھی مقبول تو ہوتے ہی. ہمارے ہاں وہ جو فیل ہوا ہے اس کو ہم نے مقبول نام دیا ہوا ہے, مقبول نام دی, یعنی فرانسیسی سے پہلے, راسب سے پہلے مقبول. تو جو فیل بھی ہو جائے ہمارے ہاں وہ بھی اس کا سٹیٹس وہی رہتا ہے جو پوزیشن لینے والے کا. کیوں؟ جس طرح وہ ہمارے ہاں اللہ اور اس کے رسول کا مہمان ہے, ایسے ہی یہ فیل ہونے والا بچے بھی اللہ اور رسول کا مہمان ہے. استاد کا رویہ اس کے ساتھ کبھی بھی غیر جانبدارانہ نہیں ہوگا, ادارے کا رویہ اس کے ساتھ کبھی بھی معاندانہ نہیں ہوگا. وہ اس کو اسی طرح اللہ اور رسول کا مہمان سمجھے گا جیسا کہ پوزیشن لینے والے اور اعلیٰ نمبر لینے والوں کو سمجھا جاتا ہے. تو لہٰذا ہمارے یہ مسائل نہیں ہیں, کیونکہ ہمارے ہاں تعلیم کے ساتھ تربیت کا عنصر غالب ہے. ہم تعلیم کے ساتھ, ہمارے ہاں تربیت ہوتی ہے, ذکر اذکار ہوتے ہیں, تلاوت ہوتی ہے, قرآن حدیث پڑھا جاتا ہے, اللہ رسول کا نام لیا جاتا ہے. پورا کمپلیٹ پیکیج ہے جہاں آپ کی روحانی, نفسیاتی اور آپ کی ذہنی تربیت ہو رہی ہوتی ہے. ہم نے اصلی تعلیم کو ان چیزوں سے, تربیت سے کاٹ کر اس کو کھوکھلا کر دیا ہے, اس کو خشک بنا دیا ہے. وہ اب ربانی صاحب, اب یہ سارے جو مسائل ہیں ان کا پھر حل کیا ہے, سولوشن کیا ہے؟ ماشاءاللہ مدارس کی بابت آپ نے فرما دیا, اور یہ آپ نے تقابل کیا, طویل بحث ہے, اور اس میں جتنا گھنٹوں بات ہو سکتی ہے, وہاں وقت کی بڑی قلت ہے. مجھے صرف اس کا سولوشن بتائیں, حل کیا ہے؟ میں مدرسے کا تقابل تو کرنا ہی نہیں چاہتا تھا, وہ تو آپ نے سوال کیا تو بس وہ ذرا درد دل سامنے آ گیا ہے. اس کا سولوشن یہ ہے کہ طالب علم کو سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بھائی فیل ہونا زندگی ختم ہونے کا نام نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہی والدین جو اس بچے کو کہہ رہے ہیں کہ اگر تو فیل ہو گیا تو میری اٹ جائے گی, کیا انہوں نے اس بچے کو جب پالا ہے تو یہ قدم قدم پہ گرتا نہیں تھا؟ یہی ماں جو ہے آگے بڑھ کر بائیں پھیلا کے اس کو دوبارہ ابھارتی تھی کہ دوبارہ اٹھو بیٹا, کوئی او ہو گر گیا. بچوں میں ہوتا ہے او یہ کیا ہوگا, کیڑی مر گئی, یعنی اس کو تشجیع دیتے. اگر ایک بچہ فیل ہو گیا ہے تو اس کو بے عزت کرنے کی بجائے, اس کو ڈانٹ ٹپٹ کرنے کی بجائے آپ اس کو کہیں کوئی بات نہیں بیٹا, کیا ہو گیا, فیل ہو گیا تو دوبارہ ہم کوشش کریں گے, دوبارہ کریں گے. یار اللہ, گناہ بھی تو ہوتے ہیں نا, یہ گناہ ہو جانا یہ بھی تو فیل ہونا ہے نا. لیکن ایک لفظ بولا جاتا ہے اللہ میری توبہ, استغفار کرے تو ہو جاتے ہیں. تو ایک تو حل اس کا یہ ہے کہ طالب علم کو ذہن میں یہ بٹھانی چاہیے. دوسرا, تعلیمی اداروں کو واپس آپ نے تربیتی نظام کے ساتھ جوڑنا ہے, مذہب کے ساتھ جوڑنا ہے, اخلاقیات کے ساتھ جوڑنا ہے, اقدار کے ساتھ جوڑنا ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو یہ مسائل حل نہیں ہوں گے. تیسرا حل یہ ہے کہ یہ طویل اب میموری شارٹ ہو گئی ہے بچوں کی, ریلز پر آ گئے ہیں. آپ 1 سال کے بچے کو دیکھیں موبائل پکڑیں تو وہ بھی ایسے کر رہا ہوتا ہے. انسٹال ہے سسٹم. تو دنیا کے بیشتر ممالک نے, فن لینڈ ہے, آسٹریلیا ہے, جرمنی ہے, اور بھی مختلف ممالک ہیں جنہوں نے تعلیم کو پروجیکٹ بیس اور پریزنٹیشن بیس کر دیا. وہ شارٹ کورسز کر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے کورس لے کر آ رہے ہیں بچوں کو. وہ جو خلاصہ ہے اس مضمون کا یا جو اس کی ہے اس کے مطابق اس کو پڑھا رہے ہیں. نمبروں کا سلسلہ تقریباً زیادہ نہیں تو 90 سے 95% تک وہ امتحانات کا اور نمبروں کا سلسلہ ہی ختم کر چکے ہیں یہ. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم مغرب کی تقلید کرتے ہیں, اس کا تھوکا ہوا چاٹتے ہیں. وہ جب 2 قدم آگے چلا جاتا ہے, وہ 10 قدم آگے جائے ہوتے ہیں, اور ہم اس کی تقلید میں پیچھے ابھی 1 قدم لے رہے ہوتے ہیں. تو لہٰذا جو ایک تنہائی یہ بہت بڑا سبب ہے. آفتاب بھائی, اس پہ خصوصی توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ بچے پہ سٹریس ہے, تناؤ ہے, وہ پیسے دے رہا ہے, وہ وقت دے رہا ہے, پھر ہاسٹل میں اکیلا رہ رہا ہے, زور لگا رہا ہے, وہ تنہائی کا شکار ہے. آپ نے ہمارے مدارس میں دیکھا ہوگا کہ گروپ سٹڈی ہوتی ہے جسے تکرار کہتے ہیں. تکرار مغرب کے طالب علم بیٹھے ہوئے 3-4 رات 11 بجے تک وہ بیٹھے ہوئے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے, ہر سبق کا تکرار ہوتا ہے, ہر طالب علم کرا رہا ہوتا ہے, دہرا رہا ہوتا ہے. بیچ میں ہنسی مذاق بھی ہو جاتی ہے, بیچ میں گپ شپ بھی ہو جاتی ہے, ذہن تر و تازہ رہتا ہے. تو ہمارے مدرسے کا طالب علم تنہائی کا شکار نہیں ہے, اس لیے وہ اس طرف سوچتے ہی نہیں.
تو یہ کچھ وجوہات ہیں. اور جس کے اس پہ پھر کوئی دینی اور عصری اداروں کو اکٹھا کر کے کوئی پروجیکٹ بیس کام، کوئی پریزنٹیشن بیس کام، کوئی شارٹ کورسز کوئی آپ بھی لائے ہیں ہمارے ناظرین کو؟ جی الحمدللہ ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے مدارس ڈیجیٹل نیٹ ورکس کے نام سے جو ہے وہ ہم نے ایک پلیٹ فارم بنایا ہے، جس میں ماشاءاللہ آفتاب بھائی کی مشاورت ہمارے ساتھ رہتی ہے. تو اس میں ہم نے شارٹ کورسز لانچ کیے ہیں. ہم میڈیا کے حوالے سے جو ہیں بہت ساری چیزیں، بہت سارے کورسز اس میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ایک طالب علم وہ لکھے بھی خود، اسکرپٹ رائٹنگ بھی خود کرے، مضمون خود لکھے، کالم خود لکھے، تحقیقی مقالات خود لکھے، پھر ادبی انداز میں لکھے، تحقیقی انداز میں لکھے، پھر اس کو وہ پڑھے بھی خود، پھر اس کو وہ ریکارڈ بھی خود کرے، وائس اوور بھی خود کرے، ریکارڈ بھی خود کرے، پھر اس کی ایڈیٹنگ بھی خود کرے، پھر اس کی اپلوڈ بھی خود سے بنائے. یعنی ایک ہمارے یہ جو کورسز ہیں جس کے اندر اینڈ ٹو اینڈ فیس بک ایڈیٹنگ اور اسکرپٹ رائٹنگ، ولاگنگ، اینکرنگ، یہ سب ہے. اس میں آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ اس کورس کو ہم نے مسلکی تعصب، کسی طرح کی لسانی تعصب سے، کسی طرح کی جماعتی یا گروہ بندی سے پاک رکھا ہے. ہر مسلک کا طالب علم ہمارے پاس آ کے یہ کورسز کر سکتا ہے، ہر جماعت کا ساتھی ہمارے پاس آ کے یہ کورس کر سکتا ہے، ہر مدرسے کا، ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والا ساتھی ہمارے پاس آ کے، طالب علم ہمارے پاس آ کے یہ کورس کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو حیرت انگیز طور پہ بتاؤں، ہم ابھی پیچھے 2 سیشن کر چکے ہیں، ایک جامع علوم اسلامیہ شریعہ راولپنڈی میں، اور ایک یہ فاضلیہ کالونی میں دارالتبلیغ کے اندر زوم میڈیا کا اسٹوڈیو بھی جہاں پر ہے، یہاں پر بھی یہ کر چکے ہیں. محض 8 کلاسوں کے بعد بچے جو ہے وہ ایڈیٹنگ بھی خود کر رہے ہیں، وہ اسکرپٹ رائٹنگ بھی خود کر رہے ہیں، وہ مضامین بھی لکھ رہے ہیں، وہ ویڈیوز بھی بنا رہے ہیں. تو چونکہ دنیا شارٹ کورسز پر گئی ہے تو ہم بھی شارٹ کورسز لے کر آئے ہیں. تو یہ خدمت ہے جو دینی مدارس کے طلباء کو ہم بالکل فری پرووائڈ کر رہے ہیں. بہت شکریہ جناب نوفل ربانی صاحب. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا مختلف وجوہات، اسباب، عوامل کے ساتھ ساتھ ربانی صاحب نے اس کا حل اور تدارک بھی پیش کیا اور بتلایا کہ کیا وجوہات ہے. اگر ان کا سد باب کیا جائے تو ان حادثات سے، ان واقعات سے بچا جا سکتا ہے، جس میں اساتذہ کی تربیت، اداروں کی ذمہ داری، والدین کی ذمہ داری، اور اس کے ساتھ ساتھ مدارس اور عصری اداروں کا ایک چھوٹا سا ہم نے موازنہ اور تقابل کیا. اور شارٹ کورسز پہ ہم آپ کو پھر بتلاتے چلے، یہ جو جس طرح ربانی صاحب نے فرمایا کہ یہ عصری اداروں سے وابستہ بچوں کے لیے بھی ہے، بچیوں کے لیے بھی ہے. آن لائن اگر کورس کرنا چاہیں اس کا سسٹم بھی، نظام انشاءاللہ جلد ہم بنانے لگے ہیں، تاکہ ورچولی جو لوگ پہنچ کر نہیں سیکھ سکتے ان کے لیے بھی ایک کورسز ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو طلبہ شعبان رمضان میں جس طرح دورہ صرف، دورہ نو، دورہ میراث، دیگر دورہ ہوتی ہوا کرتے تھے، اس طرح کا یہ دورہ ڈیجیٹل میڈیا کا بھی ایک اس بار ہم پروگرام دینے جا رہے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ حذیفہ سلوا صاحب ہیں، نوفل ربانی صاحب ہیں، اور دیگر بھی ہمارے ساتھ مختلف علماء کرام ہیں، وقار ظفر صاحب، تمام حضرات، بہت سارے دیگر حضرات ہیں. ان کی سرپرستی ہوگی اور انشاءاللہ آپ اپنے جاننے والے دوستوں اور من چاہے لوگوں سے بھی ان کورسز میں ملاقات کر پائیں گے. دیکھتے رہیے زوم میڈیا.